सलाम जी। आज लेट हो गए, वो ससुराल में गए थे और वाइफ उधर अपनी अम्मी के पास छोड़कर मैं अपने घर आया हूँ, वालिदैन के पास। और आज के लिए हवाला है पहला कुरिन्थियों 12 बाब पहली आयत से 11वीं आयत। रूह के नेमतें। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि हम तेरे हजूर में आए, तेरी इबादत के लिए, कलाम के बाद सीखने के लिए। खुदाबंद कलाम की हर एक बात को समझने में मदद फरमा, ताकि उस पर अमल करते हुए पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने वाले बन सके, यीशु के नाम में। पहला कुरिन्थियों 12 बाब पहली आयत से, ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें चिताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूह कुदूस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदाबंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है। और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदाबंद एक ही है। और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांधता है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो, आमीन। आज के हवाला रूह के नेमतें के हवाले से बताया जा रहा है, और रूह की नेमतों को जानना रूहानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि रूह की रहनुमाई को हासिल करते हुए, ज़िंदगी बसर करते हुए, खुदा जिसको चाहे तरह तरह की नेमतें बांधते हैं। तो आज कलाम बताया जा रहा है हिकमत का कलाम और इल्मियत का कलाम। हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम और उससे ईमान, उस रूह से ईमान, शिफा देने की तौफीक, मौज़ों की कुदरत, नबूवत और रूहों का इम्तियाज़, तरह तरह की ज़ुबानें और ज़ुबानों का तर्जुमा। खुदा जिस वक्त चाहे तरह तरह की नेमतें अता फरमाते हैं। सबसे पहले आया हिकमत का कलाम, और
علمیت کا کلام، کلام ہے حکمت کا، علمیت کا۔ خدا کرے کہ ہمیں حکمت کا کلام، علمیت کا کلام عطا فرمائے، کیونکہ غیر قوم کے درمیان ہمارے رہن سہن حکمت کا کلام کے ذریعے سے، علمیت کا کلام کے ذریعے سے خدا کا جلال ظاہر کرنے والے بن جائے۔ ہاں، کچھ کلیسیا زبانیں، طرح طرح کی زبانیں، یعنی غیر زبان کے بارے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ غیر زبان فائدہ مند ہے، کیونکہ غیر زبان سے دعا کریں تو دعا میں زیادہ دیر تک ٹھہر سکتا ہے۔ صبح میں اپنے سسرال سے اپنے گھر آ رہے تھے، ڈرائیونگ کر رہے تھے تقریباً 1 گھنٹہ۔ جب ڈرائیو کرنا شروع کیا، اکیلا تھا، تو میں شروع سے آخر تک غیر زبان میں دعا کرتے ہوئے گھر آیا۔ تو کیونکہ دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، پاکستان میں خدمت کرتے رہے، خدا کی مہربانی سے تقریباً ہم نے 36 سال پاکستان میں رہے۔ شروع میں 1.5 سال سکھر میں رہے، اس کے بعد 91 جون سے 2026 مئی تک کراچی میں رہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ پہلے کچھ سمیرتن ہسپتال میں کام کرتا تھا، اس کے بعد اسپانسرشپ ختم ہو گیا تو جاب کرنے لگے، تو کورین ایمبیسی میں 12 سال جاب کیا، اور خدا نے موقع دیا کہ چوچو پاکستان کراچی ڈائسس میں تقریباً 22-23 سال خدمت کی ہے، 20 سال کلیسیا کے ساتھ اور 3 سال ہاسٹل میں۔ اور خدا نے بہت برکت دی ہے، خدا کی مدد سے کلیسیا میں خدمت کرتے ہوئے طرح طرح کی نعمتیں خدا کے خدمت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور سمجھتا ہوں کہ حکمت کا کلام، علمیت کا کلام سب سے اہم چیز ہے۔ غیر زبان، اردو میں زبان غیر ہے، یوں سمجھاتا ہوں میں کہ میں نے اپنے زبان کو کنٹرول کر کے، میں کورین بولوں تو کورین بول لیتے، اردو بول لوں اردو بول لیتے، انگریزی بول لوں انگریزی بول لیتے۔ زبان کو کنٹرول کرنا، غیر زبان کا مطلب ہے میرے زبان خدا یوز کرتا ہے، خدا یوز کرے، میرے مرضی کے مطابق، میری مرضی کے مطابق بولنا نہیں جا رہا، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق بولا جا رہا ہے۔ اور وہ خداوند جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ آہیں بار بار کر دعائیں کرتے ہیں خدا رول قدس ہمارے لیے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زبان خداوند خدا رول قدس یوز کرتا ہے۔ بے شک وہ زبان مجھے نہیں آتی، لیکن خدا مجھ میں رہ کر دعائیں، التجائیں، مناجاتیں خداوند کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور وہ روح میں ہو کر خدا کی پاک مرض کو
محسوس کر سکتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم طرح طرح کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں تجربہ کریں، اور وہ طرح طرح کی نعمتیں ہمیں تسلی دیتے ہیں، ہاں خدا روح القدس میرے ساتھ ہے، میں اس میں ہوں۔ طرح طرح کی نعمتیں کو پرکھنا، جانچنا اپنی روحانی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے اپنی زندگی پر غور کرے کہ خدا نے مجھے کون سی نعمتیں دی ہے، تاثیریں کس طرح کا ظاہر ہوا ہے۔ تو خدا ضرور اپنے لوگوں کو جس طرح کلام فرماتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں وہ اپنے زندگی میں غور سے دیکھیں گے تو پہچانیں گے تو کون سی نعمتیں مجھ میں، آپ میں ہیں، اور اس نعمت کو خدا دیا ہے کلیسیا کے لیے۔ اس لیے اس نعمتوں کو اپنے لیے نہیں، کلیسیا کے لیے استعمال کرنا سخت ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے کہ طرح طرح کی نعمتیں پہچانیں، اور اس طرح طرح کی نعمتوں کے ذریعے سے خداوند کی خدمت مل جل کر کریں، تاکہ ایک دل ایک جان ہو کر خداوند کی خدمت میں آگے بڑھ سکے اور ترقی ہو سکے۔ حقیقی زندگی کتاب میں سے آج کا حوالہ غور سے دیکھیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ روح کے نعمتیں، اس کی روح کے زیر اثر، پہلی آیت سے تیسری آیت تک۔ اس سے پہلے کہ پولس روحانی نعمتوں پر بات کرے، وہ کرنتھس کی کلیسیا کو یاد دلاتا ہے کہ وہ پہلے اپنے ارد گرد کے کثیر معبودوں والے معاشرے کے اثر میں تھے، مگر یسوع کو قبول کرنے کے بعد سچے ایمانداروں کو خدا کے روح کے زیر اثر اور اس کی رہنمائی میں ہونا چاہیے۔ پولس کرنتھیوں کو یقین دلاتا ہے کہ جو کوئی خدا کے روح کے وسیلہ سے بولتا ہے وہ خداوند یسوع کے خلاف نہیں بولے گا، اور کوئی بھی واقعی یسوع خداوند ہے کا اقرار روح القدس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص واقعی ایماندار ہے یا نہیں، تاہم خدا کے روح کی مدد سے ایماندار ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک ہی خداوند کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ غور کریں کہ آپ کے الفاظ اور اعمال پر سب سے زیادہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ایک لمحہ نکال کر دعا کریں کہ آپ کی کلیسیا کا ہر فرد خدا کے روح کے زیر اثر اور خدا کی رہنمائی میں ہو۔ دوسرا ٹائٹل ہے یکسانیت کے بغیر یگانگت۔ پولس وضاحت کرتا ہے کہ اگرچہ روحانی نعمتوں کو مختلف اقسام ہیں، مگر وہ سب ایک ہی روح سے آتی ہیں۔ یہ نعمتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ تاکہ مسیحی انہیں دوسروں کی برکت کے لیے استعمال کریں۔ پولس 9 نعمتوں کا ذکر کرتا ہے جو روح کی طرف سے دی جاتی ہیں، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ روح خود طے کرتا ہے کہ ہر ایماندار کو کون سی نعمتیں دی جائے۔ ہم سب کو مختلف نعمتیں دی گئی ہیں تاکہ ہم مسیح کے بدن کو مضبوط کریں۔ دوسروں سے حسد کرنے والا یا
اپنا موازنہ کرنے کے بجائے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ خدا ہی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق نعمتیں تقسیم کرتا ہے، اور ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے ذریعے دوسروں کے لیے برکت کیسے بن سکتے ہیں جو اس سے ہمیں سونپی ہیں۔ آپ ان نعمتوں کے ذریعے دوسروں کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کو دی گئی ہے؟ آپ کو کون سی نعمتیں سونپی گئی ہیں؟ دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ طرح طرح کی نعمتیں کلیسیا میں مختلف لوگوں کو خدا کی مرضی کے مطابق ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ حاصل ہے۔ اس نعمتوں کو خدا کی خدمت کے لیے، کلیسیا کی ترقی کے لیے استعمال کرنے میں مدد فرما، نہ کہ ذاتی بنائے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ مل جل کر خداوند کی خدمت میں آگے بڑھے، تاکہ کلیسیا ترقی ہو، خدا کا جلال ظاہر ہو، اور اسی طرح ہم ایمان میں مضبوط ہو کر لائق طور پر خداوند کی خدمت کرنے والے خادمہ بن جائے۔ سب کو چھو اور تقدیس کر خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پڑی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، نفاقت اور حفاظت اب سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔